बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि उनकी आर्मी चीफ से उनकी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। ऑन द फेस ऑफ इट तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल फायदा शरीफ सरदारी आसिम रजीम को हो रहा है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड को बड़े इंटेलिजेंट तरीके से पब्लिक कर दिया है। फजूल वाहियात किस्म की FIR दर्ज की गई है। डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ, इमरान रियाज के खिलाफ 7-7 साल की सजाएं और गिरफ्तारियां भी कुछ लोगों की कर ली गई हैं। 2 सेपरेट जुडिशियल कमीशन जो है वो मांगे गए हैं। प्रिजनर्स को बेल पे रिहा करने का प्रोसेस मांगा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाय इसके कि मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेके जाती और फिर बाद में उस पर कॉम्प्रोमाइज करती, उन्होंने अपनी डिमांड्स देते हुए ही अपनी पोजीशन जो है उसे कमजोर कर दिया है। तो बातें करते रह गए, लेकिन बिलावल जरदारी जो है उनको एक इन्विटेशन मिल गया है प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन में। कांग्रेसमैन ग्रेग कसार के साथ मिलकर एक ब्रीफिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पाकिस्तान पे, लेकिन खास जोर इनका जो होता है तंग करने के लिए वो पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर ये ट्रक जाके खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान की एम्बेसी का दिल तो बहुत चाहता है कि हम कोई न्यूक्लियर मिसाइल इसको मारें ट्रक को। डेजिग्नेटेड पर्सनस हैं जिसमें आर्मी ऑफिसर्स और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, पॉलिटिशियन आ जाते हैं, उनके खिलाफ वीजा बैन, ट्रेवल बैन और एसेट फ्रीजेस जो हैं उसको भी कंसिडर करना चाहिए। फलस्तीनी रो रहे हैं, उनके बाद ट्वीट्स में मैंने देखे हैं कि अगर यही पीस प्लान हमको मिलना था तो फिर ये पीस प्लान तो 8 महीने पुराना है और 8 महीने तो फिर सिर्फ इसमें लटकाया गया है ताकि फलस्तीनियों को मजीद मारने का इसराइल को मौका मिले। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 16 जनवरी 2025 है, जुमेरात का दिन है। बहुत सी इंटरेस्टिंग अहम डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से, कुछ अमेरिका और बरतानिया के हवाले से मेरे सामने है। फॉर इंस्टेंस ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर अपनी रिटन डिमांड जो है हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के सामने रख दी है। हम एक स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं बिकॉज बहुत तफसीली किस्म के हैं, उसमें टर्म्स एंड रेफरेंस भी हैं इन डिमांड्स के अंदर, और ये कितनी स्ट्रांग है और उसका कितनी इसमें वीकनेसेस इसकी क्या है इन डिमांड्स की, उसका एक एनालिसिस मैं आपके सामने रख सकता हूं। खास करके जब हम देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने ये एतराफ़ किया है कि उन्होंने पेशावर में अली अमीन गंडापुर के साथ, उन दोनों ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ एक तफसीली मुलाकात की और उसमें अपनी ये पॉलिटिकल डिमांड्स भी आर्मी चीफ के सामने रखी, और इसे अब गौहर साहब कहते हैं कि यूं उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फेस टू फेस मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। इसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। साथ ही हम देखते हैं कि आर्मी चीफ ने वहां क्या कुछ कहा, वो भी उर्दू में पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पे कुछ पिछले 24 घंटे से उसके टिकर चल रहे हैं। अच्छा, ध्यान रखिए कि पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो ये पेशावर की मीटिंग थी चीफ मिनिस्टर के साथ, गवर्नर के साथ और फिर इन सब के साथ, इससे पहले खुफिया रखा गया। ये शुरू में हो गई 24 घंटे तक, इसके हवाले से पाकिस्तान के सरकारी या पाकिस्तान के नीम सरकारी किस्म के जो ज़राए अबलाग हैं उस पर कोई कॉमेंट था ही नहीं। फिर अचानक ख्याल आया कि नहीं, शायद ये बात लीक हो जाएगी, हमें इसका राज जो है वो अफशा कर देना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर धड़ाधड़ पाकिस्तान की आर्मी चीफ की स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश हुई और फिर कुछ मिडल ईस्ट के अखबारात में, पाकिस्तान के अखबारात में इसकी हेडलाइन भी लगी कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव लिया है और वो इन मिलिटेंसी के खिलाफ जो है वो लड़ने के लिए कि दुश्मन को उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज दिया है। जो बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि अपने ही सूबे के एक कैपिटल सिटी पेशावर में जाके पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने किस दुश्मन को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पेशावर के अंदर बैठ के। लेकिन वो जो टिकर स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको कोशिश करता हूँ स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं। ये सारे के सारे पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल के ऊपर चलने वाले टिकर्स हैं, जिसमें आर्मी चीफ जो है वो ये भी कहते हैं कि हम सबको मुत्तहद होना चाहिए, हमें मिल के दुश्मन का मुकाबला करने की जरूरत है। सबसे इंसान खता का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं लेकिन अपनी गलतियों को सच्चे दिल से मानना चाहिए। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि ये वो किसकी तरफ कह रहे हैं, बिकॉज है कि कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसका एक ब्रॉडर मीनिंग ना हो। तो ये गलतियां किसने की हैं? क्या वो ये एतराफ़ करना चाहते हैं? वो तो कभी हुआ ही नहीं पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कि पाकिस्तान की आर्मी के जर्नलों ने 1955 से लेके आज तक बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं और ये वक्त आ गया है कि वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करे, या वो ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान ने गुज़िश्ता 2-2.5 बरस में जो सियासत की है वो गलतियां हैं और इमरान खान को उन गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले व्लॉग में मैंने इनफैक्ट बोरोइंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इमरान रियाज वीडियो, मैंने कहा था कि रऊफ क्लासरा साहब ने गालिबन मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में ये कहा है कि इमरान खान को अपनी गलती मान लेनी चाहिए, उनको सॉरी कर लेना चाहिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से। तो अगर इन दोनों चीज़ों को जोड़ के देखें तो ऐसा लगता है कि बल्कि लगता क्या है कि हमें इतना ज़्यादा लगी, इसको इतना ज़्यादा एहतियात से कहने की ज़रूरत नहीं है। बहकीकत पाकिस्तान के जनरल साहिबान की जो प्रिंसिपल डिमांड है कि इमरान खान किसी तरह से तमाम जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ है गुज़िश्ता अप्रैल 2022 से अब तक
اس کی ذمہ داری عمران خان اپنے اوپر لے لیں. یہ محض کوئی ٹروتھ اینڈ ریکونسلیشن کمیشن نہیں ہے کہ آپ اپنی غلطی مانیں ہم اپنی غلطی مانیں. یہاں در حقیقت جو بھی ایک ہیجان پیدا ہوا ہے پاکستان میں, جو حالات پیدا ہوئے ہیں, اس کی ذمہ داری عمران خان کو اپنے اوپر لینے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. آرمی چیف نے وہاں پہ یہ بھی کہا کہ پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے چند عناصر, یعنی میں اور چند اور لوگ جو ہیں, ڈاکٹر شہباز گل, وجاہت سعید, یا کینیڈا میں بیٹھے ہوئے لوگ, یا عادل راجہ وغیرہ جو ہیں, انہوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑی مصیبت جو ہے وہ پیدا کی ہوئی ہے. آج تک ایکسپلین ویسے کسی نے نہیں کیا کہ ہم غلط کیا کہتے ہیں, فیکچولی کیا انکریکٹ ہے. اگر ہم فیکچولی انکریکٹ کہتے ہیں تو آپ کے پاس تو سینکڑوں ہزاروں قسم کے لوگ ہیں, آپ بہت اچھا کمپریہنسو جواب اس کا دے سکتے ہیں. آپ کی بہت سی جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں وہ ٹویٹر پہ بھی بہت ایکٹیو ہیں, ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی آپ کے بہت سے نمائندے جو ہیں اپنا آ کے پوائنٹ آف ویو لکھتے ہیں. میں نے سچی بات ہے لا الہ, میں نے کبھی بھی کوئی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ قسم کا آرگومنٹ سرکار کی سائڈ سے میں نے, یا اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے میں نے دیکھا نہیں کہ آرگومنٹ ہے کیا. اچھا, اب اس کے علاوہ, ان اسٹیٹمنٹس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ٹرمپ اینڈ بائیڈن, امریکہ اور غازہ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. جہاں غازہ کا جو سیز فائر ہوا ہے اس کا کریڈٹ جو ہے, اس کا جو صحرا ہے, وہ ٹرمپ اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن دونوں ہی اس اسٹیج کے اوپر لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سب ڈیولپمنٹس ہیں جس کے اوپر میں کوئک انالیسس آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ظاہر ہے اس سے نتھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اسے سبسکرائب کریں, بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو اس کی نوٹیفیکیشنز مل سکیں. آپ کو پتہ ہے اس چینل سے چودھری نظام الدین صاحب اور ان کی ٹیمز میں انتہا محبت کرتی ہیں. پاکستان میں تو دیکھنا ہی اس کا بہت زیادہ مشکل ہے, اور ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم 31 جنوری تک 7 لاکھ کا میجیکل فگر جو ہے وہ ہم کراس کر لیں. اب چلتے ہیں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی طرف. پاکستان تحریک انصاف نے جو ریٹن ڈیمانڈز دی ہیں اس کا ایک ہم سوات انالیسس کر لیں کہ اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں, اس کی ویکنیسز کیا ہیں. پہلے اس کی اسٹرینتھس دیکھ لیتے ہیں. 2 سیپریٹ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ مانگے گئے ہیں. پرزنرز کو بیل پہ رہا کرنے کا پروسیس مانگا گیا ہے. پرزنرز کو رہا کرنے کے پروسیس میں بیسکلی طور پہ پاکستان تحریک انصاف اس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ جو بار بار پروسیکیوشن کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں وہ اگر نہ کھڑی کی جائیں تو ایک نارمل لیگل پروسیس سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ رہا ہو سکتے ہیں. اس میں خیر عمران خان بھی ان کا خیال ہے کہ رہا ہو سکتے ہیں, لیکن عمران خان بھی کو بہت زیادہ وہ زور نہیں دے رہے, ایز یو فلی نو. جوڈیشل کمیشن 2 سیپریٹ جوڈیشل کمیشن مانگے ہیں. پہلے لگتا تھا ایک جوڈیشل کمیشن ہوگا, دونوں 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 کے حوالے سے, لیکن 2 سیپریٹ جوڈیشل جو ہے وہ مانگے گئے ہیں. اور ان جوڈیشل کمیشن کی بڑی ڈیٹیل ٹرمز آف ریفرنس کہ یہ جوڈیشل کمیشن کیا دیکھیں گے اور کیسے دیکھیں گے. فار انسٹنس 9 مئی کے اوپر بہت زیادہ زور ہے کہ 9 مئی میں جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ کہاں ہے, اور اگر سی سی ٹی وی فوٹیج گم ہو گئی ہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ کیسے گم ہو گئی ہے, کس نے گم کر دی ہے, کون اس کی ذمہ داری ہے. پھر یہ بھی کہ تو مختلف جو کراؤڈز تھے, جو مظاہرین تھے, ان کو کیسے یہ موقع ملا, ان کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا, کہ ان کو کس نے اجازت دی کہ وہ سینسٹیو مقامات تک, گیریزنز تک, کورٹ کمانڈر کے گھروں تک, جی ایچ کیو جو ہے وہاں تک پہنچ سکیں. اس کی اور بھی تفصیلات ہیں. 26 نومبر کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ تعین کیا جائے کہ سرکاری جو ادارے وہاں پر تھے ان کے پاس کیا اسلحہ تھا, آتشی اسلحہ, اور گولی چلانے کا, گولی چلی کہ نہیں چلی, گولی چلانے کا حکم جو ہے وہ کس نے دیا, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کی ذمہ داری کا تعین ہونا چاہیے. جب آپ ان ٹرمز اور ریفرنس کو دیکھتے ہیں تو آپ کا تو بڑا دل جو ہے وہ بھنتا ہے, امید ہوتی ہے آپ کو کہ بڑی مضبوط قسم کی ٹرمز اور ریفرنس ہیں. لیکن جب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیمانڈ آپ دیکھتے ہیں, اور یہ آپ کو اسکرین پہ ساتھ ساتھ دکھاتا بھی چلا جاتا ہوں بیکاز اس کے ٹکر شکر جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں, گرافک پریزنٹیشن اس کی ہو رہی ہے اس وقت ٹیلی ویژن چینل کی اسکرین کے اوپر. ہم مسلسل یہ سن رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں سے کہ وہ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے ہونے چاہیے جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے. اب سپریم کورٹ پاکستان کے اس وقت 3 سینئر موسٹ ججز بنتے ہیں. سب سے سینئر ہیں منصور علی شاہ صاحب, اس کے بعد ہے منیب اختر صاحب, اصل میں تو چیف جسٹس ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہونا چاہیے تھا, اور تیسرے ہیں پریزنٹ چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب. اب انٹرسٹنگلی جو اب ڈیمانڈ سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ یا تو اس کمیشن کو چیف جسٹس آف پاکستان ہیڈ کریں, یا تو یعنی اس کا مطلب یحییٰ آفریدی صاحب ہیڈ کریں, یا یہ کہ 3 ججز پہ ایک پینل ہو, اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ میوچلی اگریڈ ہوں گے بٹوین دی اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک ویکنیس جو ہے وہ جان بوجھ کے رکھی گئی ہے. اس کا امپلیکیشن ہے کہ بہت ہی کمزور جوڈیشل کمیشن بنے گا. حکومت اور پاکستان تحریک انصاف اگر مل کے ایک جوڈیشل کمیشن کے 3 ججز کا انتخاب کریں گے تو اس میں آپ کو کوئی نہ تو منصور علی شاہ پہ ایگریمنٹ ہو سکے گا, نہ منیب اختر پہ ایگریمنٹ ہوگا, نہ وہاں پہ آپ کو کوئی عائشہ ملک صاحبہ نظر آئیں گی, نہ وہاں پہ آپ کو اطہر منلہ نظر آئیں گے. وہاں تو پریڈومیننٹلی آپ کو نظر آئیں گے جسٹس امین الدین خان صاحب, جسٹس جمال خان مندوخیل یا مسرت ہلالی, اسی طرح کے چند اور جو جسٹسز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. تو یہاں ایسا لگتا ہے ہوتا کیا ہے,
ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی ڈیمانڈز کسی جگہ لے کر جاتے ہیں نیگوسیشن کے لیے تو آپ اپنی ایک میکسیملسٹ ڈیمانڈز لے کر جاتے ہیں. جب یہ آپ ابھی نیگوسیشن دیکھتے رہے ہیں بٹوین دی اسرائیلیز اینڈ حماس کے کہ کتنے برے حالات تھے، اس کے باوجود وہ اپنی میکسیملسٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے رکھتے تھے، جب اس وقت تک بیچارے رکھتے رہے جب تک اگلی سائڈ نے مار کے ان کا بھرکو سی جو ہے وہ نہیں نکال دیا. لیکن یہاں پاکستان تحریک انصاف بجائے اس کے کہ میکسیملسٹ پوزیشن لے کے جاتی اور پھر بعد میں اس پہ کمپرومائز کرتی، انہوں نے اپنی ڈیمانڈز دیتے ہوئے ہی اپنی پوزیشن جو ہے اسے کمزور کر دیا ہے. تو اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے، اور اس کے ساتھ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آرمی چیف سے ان کی اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی، اور جیسا کہ میں نے بعض کہا تھا کہ انکنفرمڈلی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے کانوں میں یہ بات پہنچی ہے کہ جب علی امین گنڈاپور نے سنڈے کے دن فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان سے اڈیالہ جیل میں کہتے ہیں گھنٹے سے زیادہ طوالت کی انہوں نے ملاقات کی، اور وہ ملاقات انہوں نے پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم سے پہلے کی اور اکیلے میں کی، مطلب اس میں کوئی اور نہیں تھا تیسرا بندہ. اس سے پہلے سیٹرڈے کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے، جو مجھے پتا چلا ہے خاصے کریڈیبل سورس سے پتا چلا ہے مجھے، کہ انہوں نے خاصی طویل ملاقات جو ہے وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ساتھ بھی انہوں نے اسلام آباد میں کی. جب یہ سارے کانٹیکسٹ کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے نیگوسیشن کا، اسے بھی جس طرح سے باقی چیزوں کو پاکستان کے جنرل صاحبان اور ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ مینج کرتی ہے، مائکرو مینج کرتی ہے، اس پورے پروسیس کو بھی وہ مائکرو مینج کر رہے ہیں. تاہم جو چیز پازیٹیو ہے، میں اتفاق کرتا ہوں جب بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے ہم نے اور میں نے اور علی امین گنڈاپور نے پشاور کے اندر ملاقات کی، خاصی طویل ملاقات کی، اکیلے میں کی، اور وہاں پہ ہم نے اپنے پولیٹیکل ڈیمانڈ جو ہیں وہ بھی ہم نے آرمی چیف کے سامنے رکھے اور انہوں نے سنے. تو اس میں ایک آپ کو پازیٹیو سگنل جو ہے وہ نظر آتا ہے. اب آپ سوچیں گے پازیٹیو سگنل اس میں ہے کیا؟ دیکھیے پازیٹیو سگنل ایسے ہے کہ بیرسٹر گوہر آپ کو پتہ ہے بہت ہی شریف اور نفس اور سنگل پستی قسم کے شخص ہیں، میری طرح کے بہت ہی کمزور ہیں. میں پاکستان میں ہوتا تو ان سے بھی زیادہ مرے ہوئے میرے حالات ہوتے. تو بیرسٹر گوہر نے اگر اس چیز کا اعتراف کیا ہے تو کیا وجہ ہے اعتراف کرنے کی؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس کو ڈکلیئر کر دیں، آپ اس کو نشر کریں. تبھی بیرسٹر گوہر نے اتنی ہمت کی، ورنہ بیرسٹر گوہر نے کہاں کہنا تھا اس چیز کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے اصولی طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. یہ جو خواہش تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اور میرے جیسے ناچیز بھی مسلسل سے کہتے رہے کہ نیگوسیشن تو وہی ہوں گی جب پاکستان کی جو ٹاپ جی ایچ کیو ہے اور پاکستان تحریک انصاف آمنے سامنے یا آپس میں ان کے رابطے ہوں اور ان کی ڈائریکٹ بات ہونی چاہیے. تو پاکستان کے آرمی چیف نے پاکستان تحریک انصاف کی اس ڈیمانڈ کو سوچ سمجھ کے طریقے سے، سمارٹلی، بڑے انٹیلیجنٹ طریقے سے انہوں نے اسے ایک ایکسپریشن دیا ہے، انہوں نے اسے پبلک کر دیا ہے. اور اس کا طریقہ انہوں نے نکالا کہ پاکستان کے آرمی چیف یہ بہانہ کر کے کہ وہ پشاور گئے ہیں دشمن کو ایک بڑا خوفناک اور بولڈ میسج دینے کے لیے. دشمن اس میں ٹی ٹی پی ہیں یا افغان طالبان ہیں یا ہم جیسے ویلاگرز ہیں جن کو پشاور سے میسج دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ صرف ہوا کی بات ہے. اصل وہ گئے ہی اس لیے ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر ایک ایکسکیوز کریٹ کرنا چاہتے تھے چیف منسٹر کے ساتھ پبلکلی ملنے کے لیے، بیرسٹر گوہر سے پبلکلی ملنے کے لیے، اور اب بیرسٹر گوہر کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کا اعتراف بھی کر لیں. تو اصل میں دہشت گردی تو بہانہ ہے، دہشت گردی کی وجہ سے وہاں نہیں گئے تھے، اور دہشت گردی ان کا بہت بڑا ایشو ہے بھی نہیں. ان کا پرنسپل ایشو پاکستان کی بکھری ہوئی سیاست ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی حل نکل سکے. پرابلم یہ ہے ونس اگین کہ ایک سائڈ بہت اسٹرانگ ہے پاکستان کی ملٹری جنرل صاحبان اور جی ایچ کیو، اور دوسری سائڈ جو ہے بہت ویک ہے، اور دوسری سائڈ کو نیگوشیٹ کرنا بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ آتا نہیں ہے، مطلب ان کی نیگوشیشن سکلز بھی بہت ویل ڈیولپ نہیں. تاہم یہ ایک میجر کنسیشن کی ہے پاکستان کے جنرل صاحبان نے، اور اسے پازیٹیو دیکھنا چاہیے. اب آگے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب ایک بنیادی قسم کا سوال اٹھتا ہے، بڑا بیسک قسم کا، کہ جس طرح کے سیٹس اور سرکمسٹانسز کے اندر یہ نیگوسیشن اور مذاکرات ہو رہے ہیں، جس کا میں نے تھوڑا سا جائزہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں. آن دا فیس آف اٹ تو آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پرنسپل فائدہ، بنیادی فائدہ اس کا جو شریف سرداری عاصم رجیم کو ہو رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو مین اپوزیشن ہے، جس کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں، جس کے پاس انفیکٹ لیجیٹیمیسی ہے پورے پولیٹیکل سسٹم میں، وہ اب اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ اس سسٹم اور رجیم کو دے رہی ہے. جہاں جنرل صاحبان پیچھے ہیں اور انہوں نے فرنٹ پہ جو رجیم کھڑا کیا ہوا ہے شریف سرداری، اس کو ایک قبولیت اور لیجیٹیمیسی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے، جو ان کو صرف پاکستان تحریک انصاف ہی دے سکتی تھی. اور دنیا بھر اس کو دیکھ رہی ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے اس کے درمیان میں مذاکرات ہو رہے ہیں. تو پرنسپل ایڈوانٹیج تو ان کا ہے. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس میں سے کیا مل رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس میں سے کچھ نہیں مل رہا. پاکستان تحریک انصاف کو اس میں سے ایک پروسیس مل رہا ہے. آفٹر اسلام آباد کا 26 نومبر کا جو قتل عام ہے، پاکستان تحریک انصاف کی صورتحال شدید خوف کی،
شدید کمزوری کی، ڈس آرگنائزیشن، کنفیوژن کی ہے. اس پروسیس کے درمیان میں عمران خان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک انگیجمنٹ کا پروسیس شروع کریں گے تو اس سے ہم اپنے لوگوں کو امید دیں گے، ہمیں ری گروپ ری آرگنائز کرنے کا موقع ملے گا. جیسے اس سے پہلے انہوں نے سیریز آف جلسوں کے ذریعے لوگوں کو ایک امید دلائی تھی، یہاں پر وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اس پروسیس کے اندر ہیں، ہم ایک امپورٹنٹ فریق ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ حکومت جو ہے ہمارے سے نیگوشیٹ کر رہی ہے. اگر نیگوشیشن کامیاب نہیں ہوگی اور کچھ ہفتے چلنے کے بعد تو پھر ہمارے پاس دوبارہ نئے سرے سے ڈیمانڈز ریز کرنے، یہ احتجاج کرنا، یہ پروٹیسٹ کرنے کی اپرچونٹی ہوگی. ایک اس میں پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 20 جنوری 2025 کے یعنی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، ٹرمپ پریزیڈنسی جو ہے اس کے آنے کو بہت زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہاں پر ایک سپیس جو ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے مقابلے میں بہتر ملے گی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کا فیصلہ ہونا ہے. اچھا، ہیونگ سیڈ دس تھنگ کہ یہ ایک اچھا پازیٹو سگنل ہے جب بیرسٹر گوہر یہ ایڈمٹ کرتے ہیں اور ان کو اجازت دی جاتی ہے ایڈمٹ کرنے کے لیے کہ انہوں نے آرمی چیف کے سامنے اپنے مطالبات رکھے. ایٹ دا سیم ٹائم جو ایک فضول واحد قسم کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف، عمران ریاض کے خلاف اور 4-5 اور لوگوں کے خلاف، جس میں 7 سال کی سزائیں اور گرفتاریاں بھی کچھ لوگوں کی کر لی گئی ہیں، اور اس کا ایکسکیوز یہ دیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے فیک امیجز بنائے جب یو اے ای کے پریزیڈنٹ جناب شیخ محمد بن زید MBZ، شیخ زید محمد بن زید ال نہیان جو ہے وہ رحیم یار خان میں آئے ایئرپورٹ کے اوپر. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ان سے ہینڈ شیک کیا اور وہ تو ظاہر ہے ہینڈ شیک تو واقعی انہوں نے اوریجنل کیا، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت کنٹروورسی ان دا فرسٹ ویک آف جنوری وہ مچ گئی. تو انہوں نے اس کے پھر ظاہر لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے انہوں نے اس کے مختلف قسم کے امیجز بنا کے اس کی کٹ لگائی. مطلب یہ تو کارٹون سازی میں چلا جاتا ہے اور پولیٹیشنز کے ہمیشہ کارٹون بنتے ہی ہیں. اب کارٹون بنانے کے اوپر بھی یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ ریئلٹی نہیں تھی، ایسا ہینڈ شیک ہوا ہی نہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی ملاقات ایئرپورٹ پہ ہوئی نہیں، تو پھر تو ایز پر دی لیگل سینس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک واقعہ انوینٹ کیا گیا ہے تھرو دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. جب آپ یوٹیوب کو اور ٹویٹر کی گائیڈ لائنس پڑھتے ہیں تو اس میں گائیڈ لائنس یہی ہیں آن دا مس یوز آف دا AI کہ اگر ایک ایونٹ ہوا نہیں ہے، ایک ایونٹ سرے سے تھا ہی نہیں، آپ اس کو انوینٹ کرتے ہیں تھرو دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، تو وہ اس کی ڈسٹورشن ہے اور وہ ایک اس پہ ایکشن ہو سکتا ہے. لیکن ایک ایونٹ ہوا ہے، اس کو آپ کسی بھی طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں، اس کی کٹ لگاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کارٹون سازی کرتے ہیں اس کے اوپر، اس کو ایک جرم میں کنورٹ کر دیا گیا. یہ ایک بہت ہی بڑا انہوں نے یبڑی ماری ہے، اور یہ یبڑی شو کرتی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی اور ان کے ساتھ اس وقت پاکستان کا GHQ بھی انفارچونیٹلی کس قدر ایک ریئیکٹو مائنڈ سیٹ ہے، ان نیسیسری قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہاں پہ ڈسپلے کیا گیا. اب اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ نوٹ کریں، 7 یا 8 تاریخ کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک خط ریلیز ہوتا ہے، UAE کی ایمبیسی کی طرف سے لیک کیا جاتا ہے، جس میں متحدہ عرب امارات کی ایمبیسی خط لکھ کے پاکستان کے فورن آفس کو یہ کہتی ہے کہ جس طرح سے یہ سارے فیک امیجز بنائے گئے ہیں شیخ محمد بن زید ال نہیان کے، اس سے ہمیں بہت شبکی ہوئی ہے، بڑا دکھ ہوا ہے، دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور فورن آفس کو یہ ریکویسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اسے کہتے ہیں پاکستان کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے FIA، اس FIA جو ہے اس کی انکوائری کروائیں اور ان لوگوں کو سزائیں دیں وغیرہ وغیرہ، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے. اچھا، جیسے ہی یہ لیٹر آتا ہے، یہ لیٹر پاکستان میں کسی بھی مین اسٹریم میڈیا کو، اخبارات وغیرہ کو نہیں ملتا، ورنہ اگر ایمبیسی ایسا لیٹر ایشو کرتی تو ان کو دیتی. اس کے ساتھ ہی ودن 12 گھنٹے پاکستان کی FIA جو ہے وہ انکوائری کمیٹی اور انکوائری ٹیم جو ہے بنا دیتی ہے اور اخباروں میں اس کی خبر بھی چھپ جاتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ انکوائری ٹیم بنتی ہے FIA کی، ڈان اخبار، ون آف دا گڈ تھنگز وچ ڈان نیوز پیپر کنٹینیوز ٹو ڈو، ڈان اخبار جو ہے وہ ایک ڈیٹیل سٹوری نکالتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ کیسے یہ لیٹر بظاہراً دیکھنے میں بالکل ڈپلومیٹک لینگویج تھی، سب کچھ تھا اور بڑے طریقے سے بنایا گیا تھا، لیکن یہ کسی اور کو ملا نہیں مین اسٹریم میڈیا میں. اور جب ہم نے اس کی تحقیق کی، دیکھا اس کا سیریل نمبر غلط ہے، اس کے بعد ہمارے نمائندوں نے کانٹیکٹ کیا UAE کی ایمبیسی کے اسپوکس پرسن سے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایمبیسی نے اس قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں کیا اور ہم نے اس قسم کا کوئی لیٹر نہیں لکھا. لیکن لیٹر کو بیسس بنایا گیا FIA کی انکوائری کا، اور اب FIA نے اس کے حوالے سے مار دھاڑ اور گرفتاریاں شروع کر دیں. مجھے یہ اومن ٹھیک نہیں لگتا. جہاں ایک پازیٹیو سگنل میں نے ذکر کیا، ایٹ دا سیم ٹائم اس میں آپ کو لگتا ہے کہ شریف، کم از کم شریف خاندان جو ہے وہ بالکل بھی ان نیگوسیشنز کے حوالے سے سیریس نہیں ہے. ورنہ اس سٹیج پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل نکلے تو اس قسم کی چیزوں پہ آپ بڑی آسانی سے انہیں نظر انداز کر سکتے ہیں، درگزر کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، اگنور کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ، بائیڈن اور غازہ کی طرف چلوں، میں 2-3 ایسی ڈیولپمنٹس اور انیشیٹو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کا تعلق خالصتاً واشنگٹن اور پاکستانی امریکن کمیونٹی سے ہے.
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے وہ مختلف دنوں میں گاہے بگاہے جب ان کو جوش چڑھتا ہے تو وہ واشنگٹن کے اندر ٹرک رن کرتے ہیں ود ویڈیوز اینڈ امیجز آف پاکستانی جنرل صاحبان اور سرکاری جو افسران و ملازمن اور یعنی پولیٹیشنز ہیں. اور خاص کر کے یہ جو ٹرک ہے یہ خیر واشنگٹن میں جگہوں جگہوں پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں, کانگریس کے باہر, وائٹ ہاؤس کے باہر, مختلف دریا کے اوپر جا کے پبلک پلیسز میں. لیکن خاص زور ان کا جو ہوتا ہے تنگ کرنے کے لیے وہ پاکستان کی ایمبیسی کے باہر یہ ٹرک جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. پاکستان کی ایمبیسی کا دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم کوئی نیوکلیر مسل اس کو ماریں ٹرک کو, لیکن وہ ایسا مار نہیں سکتے. ابھی ٹرک کے بہت سے امیجز ابھی دوبارہ میرے سامنے دیکھنے میں آئے ہیں. اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کی خاصی دلچسپ قسم کی تصویریں ہیں. ان کے ساتھ کو کانسپریٹرز کے طور پہ محسن نقوی, آصف علی زرداری, شہباز شریف وغیرہ کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک نئی چیز میں نے دیکھی ہے, اور وہ نئی چیز یہ ہے کہ یہاں پر اب یہ کہا جا رہا ہے بلوچستان بھی ایڈ ہو گیا اس کے اندر, اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان وہ کلنگ فیلڈ ہے جہاں سے پاکستان کے اداروں نے پاکستانی لوگوں کا قتل عام اور میسیکر سیکھا, اور اس کے بعد اسے پورے پاکستان میں انہوں نے اسے امپلیمنٹ کیا ہے. اور مہرنگ بلوچ کے بھی میں نے پہلی دفعہ امیجز دیکھے ہیں, تو یہ ایک اس میں چینج ہے. اب دو بڑے انٹرسٹنگ انیشیٹو ہیں واشنگٹن میں جو لیے جا رہے ہیں. ایک انیشیٹو ہے, اور یہ دونوں آپ کو میرے ٹویٹر ہینڈل پہ ملیں گے, اور میرے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جو بہت سے امیجز ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ اسکرین کے اوپر آپ کو دکھاؤں, بیکاز یہاں پر آپ کی مدد اور کوآپریشن بھی چاہیے. تو جو پہلا انیشیٹو ہے یہ کوئلیشن فار چینج آف US پالیسی آن پاکستان, یہ اس کا انیشیٹو ہے جہاں پر جسٹ فارن پالیسی جو ان کے ساتھ کام کر رہا ہے, جو کہ ایک NGO ہے, اس نے ایک اوپن لیٹر ڈیولپ کیا ہے, لکھا ہے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. اور اس لیٹر کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی امریکنز جو ہیں اپنے پوسٹ باکس, اپنے ایڈریس کے ساتھ یا اپنا کانسٹیچوئنسی کے ساتھ جو ہے وہ اس لیٹر کو سائن کریں. اور یہ لیٹر میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں اسکرول کر کے, میرے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کو جو ہے مل سکتی ہیں. میں آپ کو اپنا ٹویٹ پہ دکھاتا ہوں, میں لیٹر کا متن بھی آپ کو دکھاتا ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ اس لیٹر کو, اگر آپ پاکستانی امریکن ہیں تو آپ اس لیٹر کو سائن کریں, اور تاکہ یہ پوری کیمپین جو ہے اس کو ایک اسٹرینتھ جو ہے مل سکے. یہ لیٹر کیا کہتا ہے؟ یہ لیٹر یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ کو کہتا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو پاکستان کی طرف پالیسی ہے آپ کو اس کو ریورس کرنا چاہیے. اس پالیسی کے نتیجے میں جو کچھ پاکستان میں گند اور قیاس مچا اس کی بہت سی تفصیلات ہیں. 10,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا, آزادی صحافت اور پولیٹیکل جو فریڈمز ہیں ان کا گلا گھونٹ دیا گیا, فیک الیکشن ہوئے, پاکستان میں بہت سے صحافیوں کو مارا پیٹا گیا, اٹھا لیا گیا, جیل میں ڈالا گیا, اور بہت سے صحافیوں کو پاکستان سے دھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا. ٹرانس نیشنل ریپریشن جو ہے وہ کی گئی. اور یہ لیٹر ان تمام چیزوں کے بعد یہ کہتا ہے کہ جو اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ پرسنز ہیں, جس میں آرمی آفیسرز اور سینئر پولیس آفیسرز وغیرہ آ جاتے ہیں, پولیٹیشین آ جاتے ہیں, ان کے خلاف ویزا بین, ٹریول بین اور ایسٹ فریزز جو ہیں اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے. یہ وہ چیز ہے جس کا میں نے چند دن پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہاں اس قسم کی ایک موو جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ ہی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا کیا, ایک خبر آپ کو پاکستانی اخباروں میں ملے گی کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے ایک نیا فائنینشیل اور اکنامک ریفارم پلان فریم ورک جو ہے وہ انہوں نے اپروو کیا, جس میں پاکستان کو $20 بلین جو ہے, دس از اے ہیوج فنڈنگ, $20 بلین جو ہے وہ قرضہ مل سکتا ہے, جس میں سے $14 بلین تو بہت ہی آسان قسطوں کے اوپر مل سکتا ہے. وہ آسان قسطوں کا مطلب ہے کہ 2% پہ لٹرلی, 2.3%, 2.1% پہ, اور اس میں سے $6 بلین ایسا ہے جو نسبتاً مہنگے ریٹس پہ, یعنی 4%, 5% پہ ان کو مل سکتا ہے. لیکن اتنا ہی نہیں ہے, ان ایڈیشن ٹو دیٹ $20 بلین ایک ایڈیشنل ان کو پرائیویٹ لینڈنگ آپشن دی جا رہی ہے انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن IFC کے تحت, جو کہ ورلڈ بینک ہی کی ایک پرائیویٹ سائٹ پہ عام ہے, جہاں پہ ان کو نسبتاً 1 سیکنڈ پرائیویٹ مارکیٹ میں اگر آپ لندن سے جا کے ریٹ لیبور پہ ریز کریں گے تو اس, یا UAE سے دبئی سے کریں گے تو اس کے مقابلے میں آپ کو بہتر ریٹ آفر کیے جا رہے ہیں کہ آپ $20 بلین جو ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے ریز کر سکتے ہیں ایٹ دا ریٹ آف اراؤنڈ 7.5%. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جاتے جاتے شریف زرداری عاصم رجیم جو ہے ان کے اوپر ایک بہت بڑی مہربانی کی ہے, ان کو ایک فائنینشیل لیز آف لائف دی ہے. میں سمجھتا ہوں میں واحد کامنٹیٹر ہوں جو گزشتہ کئی ہفتوں یا مہینوں سے بار بار آپ کو یاد بتاتا ہے کہ ایکچوئل اگر کوئی لٹمس ٹیسٹ ہے یہ چیک کرنے کا کہ شریف زرداری عاصم رجیم کو کہاں سے سپورٹ ملتی ہے, تو وہ بیسکلی ان چیزوں سے پتہ چلتی ہے کہ ان کو ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, IMF سے, جو UK ایڈ ہے ان سے ان کو کتنے پیسے ملتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ان کے لیے $40 بلین کی لٹرلی جو ہے ایک پائپ لائن فائنینشیل جو ہے
وہ دے دی گئی ہے. اور جس طرح سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جاتے جاتے یوکرین کے لیے پیسے رکھے, اسرائیل کے لیے پیسے رکھے اور چیزوں کے لیے پیسے رکھے, اسی طرح سے وہ جاتے جاتے پاکستان کے رجیم کے لیے بھی انہوں نے ایک آپشن کریٹ کر دیا. ورلڈ بینک کا جو ڈیسیجن ہے وہ کسی بھی صورت میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی کنکرنس اور جو یو ایس ٹریجری ہے اس کی سگنل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس کو آپ بالکل رول آؤٹ کر دیں. اب آپ اس میں ایک اور انیشیٹو دیکھ لیں, وہ ہے فرسٹ پاکستان گلوبل, جو ایک پاکستانی این جی او ہے. ایک سیکنڈ انیشیٹو ہے واشنگٹن کا. وہ کانگریس مین گریگ کسار کے ساتھ مل کے ایک بریفنگ آرگنائز کر رہے ہیں پاکستان پہ, جو بیسکلی طور پہ کانگریس مین گریگ کسار کی ٹیم آرگنائز کر رہی ہے. 22 جنوری دن کے 2:30 بجے دن کے 22 جنوری 2025. ونس اگین اس کی تمام تفصیلات جو ہیں میرے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر موجود ہیں. میں یہاں اسکرین کے اوپر بھی آپ کو دکھا رہا ہوں. ونس اگین آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے, یہاں آپ سے ریکویسٹ ہے آن بہاف آف فرسٹ پاکستان گلوبل کہ اس لیٹر کو جو ہے, اس کے ساتھ ایک لیٹر لگا ہوا ہے, اس لیٹر کو آپ اپنے کانگریس مین کو فارورڈ کر سکتے ہیں. وہ جتنے بھی پاکستانی امریکن ہیں ان کو پتا ہے کہ لیٹر کو آپ ای میل کو فارورڈ کر سکتے ہیں اپنے کانگریس مین کو. کانگریس مین اس میں آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں, اس تو بہت آسانی سے آپ ڈراپ ڈاؤن مینیو سے اپنے کانگریس سے اپنے کانسٹیٹوئنسی حلقے کو آپ جو ہے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ریکویسٹ یہ ہے کہ فون اٹھائیں اور اپنے کانگریس مین جو ہیں ان سے آپ اسے کہتے ہیں ان کے آفس میں فون کریں. ضروری نہیں کہ آپ کانگریس مین سے ہی بات کریں, آپ کانگریس مین کے آفس میں جو کانگریشنل آفس ہوتا ہے وہاں فون کریں, ان کے چیف آف اسٹاف سے کسی بھی بندے سے بات کریں, اپنا نام لکھوائیں, اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور انہیں کہیں کہ میں فلاں بندہ ہوں, ڈاکٹر MHS وغیرہ وغیرہ, ڈاکٹر حسن, اور میں جو ہوں کانگریس مین سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ 22 جنوری کو کانگریس مین گریگ کسار دن کے 2:30 بجے کیپٹل ہل کی بلڈنگ کے اندر جو پاکستان پہ بریفنگ کر رہے ہیں آپ اس میں ضرور جائیں, چاہے تھوڑی دیر کے لیے جائیں. یہ ایک پروٹوکول اور ایک ٹریڈیشن ہے یہاں پر امریکن کانگریس میں کہ کانگریس مین 5-10 منٹ کے لیے بھی کسی بریفنگ میں ڈراپ کرتے ہیں, 1-2 اسٹیٹمنٹس بولتے ہیں, بات سنتے ہیں, وہاں سے چلے جاتے ہیں. یہ ایک پریزنس ہوتی ہے, سپورٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو آپ فون اٹھائیں, اپنے کانگریس مین کو کہیں کہ اس کی تمام تفصیلات کانگریس مین گریگ کسار کے آفس سے آپ کو مل جائے گی, بیکاز ابھی تک اس کی کہ کس کمرے میں کہاں ہے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ نہیں دی گئی ہیں. تو یہ وہ 2 انیشیٹوز تھے جن کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا اور اس میں آپ کی سپورٹ جو ہے وہ چاہیے. اب ایک کوئکلی میں کامنٹ کر دوں کہ گزشتہ میرا خیال ہے 2-2.5 دن میں لندن میں ایک برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک بریفنگ ہوئی ہے پارلیمنٹ کے لیے, بہت ہی امپریسو, بہت ویل اٹینڈڈ, جس کے امیجز ہمارے سامنے آ چکے ہیں, جہاں زلفی بخاری نے بہت اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے خلاف جو پرنسپل ویپن رجیم نے ٹول یوز کیا ہے گزشتہ 2 برس میں, وہ ٹارچر ہے, وہ ٹیرر ہے. We have on record 14 deaths, men thrown off containers who were in the middle of their prayers. We have the right to peaceful assembly, and 14 of our people were shot dead. اس سے پہلے کہ میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف چلوں, بڑا کوئکلی بڑا انٹرسٹنگ سا سین وہ ہے جہاں پاکستان کی ٹیلی ویژن اینکر پرسن غریدہ فاروقی صاحبہ نے, جن سے آپ واقف ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے یہ دعویٰ کیا کہ سب پیچھے رہ گئے, مذاق اڑایا باقی سب کا. انہوں نے کہا لوگ باتیں کرتے رہ گئے لیکن بلاول زرداری جو ہیں ان کو ایک انویٹیشن مل گیا ہے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن میں 20 جنوری میں, ان کو ایک انوائٹ کر لیا گیا اس میں. اب حقیقت کیا ہے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے بہت ہی اسپیرنگلی انویٹیشنس لوگوں کو دیے ہیں. اس میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو بلایا گیا تھا, جو نہیں آئیں گے ان کو ریپرزینٹ کوئی اور سینئر آفیشل کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے ہنگری کے پریزیڈنٹ جو ہیں میرا خیال ہے وکٹر ایربوکان, ان کو, جو اٹلی کی پرائم منسٹر ہیں ان کو, اور چند اور لیٹن امریکہ سے چند لوگوں کو بلایا. اس حد تک کنجوسی کی گئی ہے, یا اس حد تک احتیاط کی گئی ہے, یا اس حد تک اس میں ایک سلیکٹیونیس تھی کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر, جن کا بائی آل مینز اگر آپ چائنا کے پریزیڈنٹ کو انوائٹ کرتے ہیں تو پھر انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو انوائٹ کرنا بنتا ہے, گیون دا سائز اینڈ امپورٹنس آف انڈیا ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. لیکن نریندر مودی کو انویٹیشن نہیں دیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ خار ہے. اس کی وجہ وہ خار یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پریزیڈنشل کیمپین میں, جب نریندر مودی امریکہ میں تھے تو ان دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ نریندر مودی اپیئرنس دیں گے ان کی کیمپین میں, اور انہوں نے کہیں اس کے بارے میں کہہ بھی دیا تھا. لیکن نریندر مودی کو ان کی ٹیم نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہو جائے گی, کہ ایک سائڈ میں کیمپین میں اپیئر ہو جائیں گے, وی نیور نو کہ الیکشن کون جیتتا ہے. تو اس سے انہوں نے, نریندر مودی نے اس اسٹیج پہ گریز کیا انڈین سائڈ نے. اس کا اب بدلہ نریندر مودی سے یہ لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی نیچر کا آپ کو پتا چلتا ہے کہ نریندر مودی کو انہوں نے انویٹیشن نہیں دیا, بلکہ وائس پریزیڈینشیل لیول کے اوپر ہندوستان کے سیکنڈ ٹیئر میں ان کے فارن منسٹر کو جو ہے وہ انوائٹ کر لیا گیا, اور انڈیا کے فارن منسٹر ہی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تو پھر بلاول زرداری بھٹو کو کہاں سے انویٹیشن ملا ہے؟ ان کو کوئی انویٹیشن نہیں ملا. وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کی انوگریشن کے ٹکٹ بکتے ہیں اسٹارٹنگ فرام 25,000 سے 50,000, 75,000, 1 لاکھ سے 1 ملین تک کا ٹکٹ ہے, ڈپینڈنگ اپون کس ایونٹ میں کس ٹیبل پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں. تو بلاول زرداری بھٹو کے کسی سپورٹر نے اور کسی ڈونر فنڈر نے بلاول زرداری کے لیے 25,000 سے 50,000 کا کوئی ٹکٹ خریدا ہے انٹری کا. وہ ہے ٹکٹ ہے جس کی پوری کی پوری کہانی اس وقت چل رہی ہے. اب چلے ذرا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف. اب ایک کوئک ہم انالیسس کر لیں غازہ میں ہونے والے سیز فائر کا.
جس کا اعلان اب سے 24 گھنٹے پہلے قطر کی حکومت نے کیا تھا، اور یہ وہ پیس پروسیس ہے جو جنوری یا فروری 2024 سے چل رہا تھا، جس میں قطر بھی تھا، جس میں ایجپٹ بھی تھا، جس میں امریکہ بھی تھا، اور یہی تینوں پارٹیز کا اس میں رول تھا۔ اب امریکہ کے دونوں پریزیڈنٹ الیکٹ بھی اور جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہیں یعنی ڈونلڈ ٹرمپ، اور دوسری طرف سے پریزیڈنٹ بائیڈن، دونوں ہی اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنی جو فیئر ویل اسپیچ ہے اس میں کہا کہ یہ پیس جو ہے وہ ایگزیکٹلی اسی فریم ورک اور انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہوا ہے جو کہ میں نے اپنا ایک پلان دیا تھا مئی 2024 میں۔ The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza. To that extent, پریزیڈنٹ بائیڈن بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وہی پیس پلان ہے، اور یہی وجہ سے فلسطینی رو رہے ہیں۔ ان کے بعض ٹویٹس بھی میں نے دیکھے ہیں کہ اگر یہی پیس پلان ہم کو ملنا تھا تو پھر یہ پیس پلان تو 8 مہینے پرانا ہے، اور 8 مہینے تو پھر صرف اس میں لٹکایا گیا ہے تاکہ فلسطینیوں کو مزید مارنے کا اسرائیل کو موقع ملے۔ دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا جو مڈل ایسٹ انوائے ہے، جن کا نام ہے بیسکلی اسٹیو وٹکوف کو کئی دن سے بھیجا ہوا تھا، اور اسٹیو وٹکوف جو ہیں انہوں نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ اسرائیلی بھی مانتے ہیں اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی ٹیم بھی مانتی ہے کہ اسٹیو وٹکوف نے خاصی محنت کی، اور ان کے بغیر یہ چیز اس وقت سیز فائر ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن جو سیز فائر ہوا ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ اسرائیل اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ریکوائرمنٹس اس میں پوری ہوتی ہیں۔ اسرائیل کی ریکوائرمنٹ اس طرح سے پوری ہو جاتی ہے کہ حماس کو، جو بچی کچی حماس ہے، اس سے تمام جو ہوسٹیج ہیں اسرائیل کے انہیں ریلیز کرنا ہوگا، اور ان ریٹرن اسرائیل صرف یہ کر رہا ہے کہ ایک ٹیمپرری پیس پروسیس بھی دے رہا ہے، یہ بھی پرماننٹ نہیں ہے، اور اسرائیل کی جیلوں میں جو فلسطینی گرفتار ہیں which was basically a non-issue to a great extent, ان کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ کسی قسم کے لانگ ٹرم پیس پروسیس یا اسٹیبلٹی کا یہاں سے انڈیکیشن بالکل بھی نہیں پتہ چلتی۔ جو بڑے ایشوز ہیں کہ کیا ہوگا اس کا کوئی بھی یہاں انڈیکیشن نہیں پتہ چلتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ریکوائرمنٹ کہ میں ایک طاقتور پریزیڈنٹ ہوں، میں نے آنے سے پہلے سارا گن جو ہے وہ ختم کیا جائے، وہ ریکوائرمنٹ یہاں پہ آپ کو پوری ہوتے نظر آتی ہے۔ اب 7 اکتوبر 2023 سے گزشتہ 14-15 مہینے میں جو ظلم ہوا ہے، جو تباہی ہوئی ہے غازہ میں، جو تباہی ہوئی ہے سیریا کے اندر، جو تباہی ہوئی ہے لیبنان کے اندر، جس طرح سے حزب اللہ کو تقریباً توڑ دیا گیا ہے، حماس کا صفایا ہو گیا ہے، جس طرح سے سیریا کے اندر ایک حکومت بدل دی گئی ہے، اس کے بعد ایران کے ڈیسیجن میکرز، کیونکہ اب یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ سارا کا سارا 7 اکتوبر 2023 کا جو پلان تھا، اس کے پیچھے ایک ایرانین مائنڈ سیٹ تھا، وہ مانتے تو نہیں ہیں، جن کا یہ خیال تھا کہ ہم سعودی عرب کا اور اسرائیل کے درمیان جو ایک گٹھ جوڑ ہے ابراہمک ایکارڈ کا، اس کا ہم راستہ روک لیں گے۔ یہ میرا خیال ہے کہ تہران کے لیے اور ایران کے لیے یہ ایک بہت بڑا مومنٹ آف ریفلیکشن ہے کہ وہ اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں کہ اس کے نتیجے میں کس نے کیا پایا اور اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ کیا نکلا ہے۔ اب حرف آخر کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں، انہوں نے اپنی جو فیئرویل اسپیچ ہے اس میں انہوں نے ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات کی ہے جو اس وقت امریکہ کے انٹلیکچوئل پولیٹیکل سرکل کے اندر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنی فیئرویل اسپیچ میں یاد دلائی ہے فیئرویل اسپیچ پریزیڈنٹ آئزنہاور کی 1961 کی، جو امریکہ کے غالباً 34 پریزیڈنٹ تھے، اور وہ اس سے پہلے سپریم کمانڈر تھے امریکن الائڈ فورسز کے سیکنڈ ورلڈ وار میں۔ 8 سال کے بعد وہ پریزیڈنٹ رہے، بڑے پاپولرلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے۔ آئزنہاور نے اپنی پارٹنگ فیئرویل اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، یہ جو ٹرم ہے نا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، یہ پریزیڈنٹ آئزنہاور نے اپنی اسپیچ میں دی تھی۔ انہوں نے کہا یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس امریکہ میں کھڑا ہو گیا ہے، یہ امریکہ کی جمہوریت اور دنیا کے پیس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس خطرہ تھا، اسی طرح سے اب ایک ٹیکنالوجیکل ٹیک انڈسٹریل کمپلیکس امریکہ میں کھڑا ہو گیا ہے، جس کے پاس پولیٹیکل انفلوئنس ہے، پیسہ ہے، میڈیا پہ کنٹرول ہے، اور یہ امریکہ میں جمہوریت اور اس کی اقدار کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ I'm equally concerned about the potential rise of a tech industrial complex that could pose real dangers for our country as well. Americans are being buried under an avalanche of misinformation and disinformation, enabled in the abuse of power. یہ ڈیبیٹ خاصے دنوں سے ہو رہی تھی۔ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اسے ایک پبلک ایکسپریشن دے دیا ہے اور اس کو ایک لیول انہوں نے اس کا ڈیبیٹ کا ریز کر دیا ہے۔ اشارہ ان کا ظاہر ہے کہ ایلون مسک کی طرف ہے، لیکن صرف ایلون مسک ہی نہیں ہے، ایلون مسک کا تو انفلوئنس ظاہر آپ سمجھتے ہی ہیں۔ یہاں پر ابھی میڈیا میں ایک ٹرم استعمال کی جا رہی ہے میگنیفیسنٹ 7 کی، وہ یہ ہے کہ یہ ٹاپ کمپنیز ہیں آئی ٹی یا ٹیکنالوجی ریلیٹڈ، جس میں ایپل ہے، جس میں ٹیسلا ہے، جس میں نیویڈیا ہے، جس میں فیس بک ہے، جس کے اندر امیزون ہے، اور پھر اے آئی کی کمپنیز ہیں۔ ان کی جو اسٹاک مارکیٹ کے اوپر 46% سے لے کے 80% تک ان کی پچھلے سال میں گروتھ ہوئی ہے، اور یہ گروتھ جو ہے اس سے باقی ساری کمپنیز کو انہوں نے آؤٹ اسٹرپ کر دیا، اور ان کا انفلوئنس جو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اب ایلون مسک جو ہیں ان کے پاس بڑی عجیب و غریب قسم کی ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے پاس اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ الیکٹرک وہیکلز بھی ہیں، اس کی وجہ سے وہ چین اور دنیا میں ان کا ایک خاص قسم کا انفلوئنس
انفلوئنس ہے مارکیٹس کی وجہ سے. ان کے پاس اسٹار لنک ہے جس کی وجہ سے وہ یورپ اور رشیا کے لیے دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے پاس ٹویٹر ہے جہاں پہ خود ان کے اپنے فالوور 210 ملین یا 211 ملین ہے اور وہ ٹویٹر کے پورے الگوریدم کو کنٹرول کرتے ہیں. اور انہوں نے ابھی حال ہی میں یہ کر کے بھی دکھایا ہے کہ ان کے جو میگا کے مخالف تھے جنہوں نے ان کے اوپر H1B پہ اٹیک کیا تھا ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے ٹویٹر ہینڈل ہی بند کر دیے. سوری ڈونلڈ ٹرمپ کہہ دیا میں نے غلطی سے, ایلون مسک نے ان کے ٹویٹر ہینڈل بند کر دیے. تو ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ قسم کا, اب وہ اس وقت وائٹ ہاؤس کے پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہیں ان کے ایڈوائزر بھی ہیں اور جو ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی ڈوج ہے اس کو وہ ہیڈ بھی کر رہے ہیں اور یہ ساری انفلوئنس ان کے پاس ہے, وہ اوپینین شیپ کر سکتے ہیں. اور انہیں اس وقت پریزیڈنٹ الیکٹ کے بعد سب سے طاقتور شخص جو ہے وہ امریکہ کی پالیٹکس میں سمجھا جا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ دوسری طرف تمام پولیٹیکل پنڈت کا خیال ہے کہ 3 سے 6 مہینے زیادہ تر یہ محبت یہ ریلیشن شپ اور یہ پکنک جو ہے یہ ہنی مون جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اور ایلون مسک کا نہیں چل سکتا. تاہم ایلون مسک کو بھی اندازہ ہے اس چیز کا کہ پولیٹیکل اینالسٹ کیا سوچ رہے ہیں, اینڈ دس ول بی اے سروائیول بیٹل. تو یہاں بات ختم کرتے ہیں, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.